बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व क़ारीन। हम आ गए हैं यूट्यूब चैनल पर किसके काशान बसीरत के, और हम किताब पढ़ रहे हैं इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, और जिसके मौलिफ़ हैं सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी। मैंने पहले आयतुल्लाह कहा नहीं था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। ये बाहर इज़्ज़त लाजिम है, इतने बेहतरीन राइटर हैं। आइए हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 52 से आगाज़ करते हैं, और ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 4। ठीक है जी। अब हेडिंग है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलाम के सफ़र हज में। यूं ही माह साल गुज़रते रहे, हज का मौसम आया तो हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सफ़र हज के लिए तैयार हुए, और तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया, ताकि हुज्जाज कराम को मालूम हो कि ये आप अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और अपने ज़माने के इमाम हैं, और उन लोगों का मुँह बंद हो कि जो कहते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अकीम है, ऐन काफ ये मीम है, और जिन लोगों के क़लूब शकूक व शुबहात का शिकार हैं उनके शकूक दूर हों और तमाम लोगों पर इत्माम हुज्जत हो। याह्या बिन मूसा सनआनी स्वाद नून ऐन अलिफ नून छोटी से रिवायत है कि मैं मिना में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास गया। उस वक्त हज़रत अबू जाफ़र सानी यानी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम आपके ज़ानों पर थे, और आप अलैहिस्सलाम उन्हें केले खिला रहे थे। अगली हेडिंग है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम मौलूद मुबारक। लिखा है याह्या सनआनी स्वाद नून ऐन अलिफ नून छोटी से रिवायत है कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा गया और वहाँ हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहुँचा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने फ़र्जंद हज़रत मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को केले खिला रहे थे। मैंने अर्ज़ किया मैं कुर्बान हो जाऊँ, ये मौलूद मुबारक हैं? आपने फरमाया जी हाँ याह्या, ये वो मौलूद है इन जैसा इस्लाम में मौलूद पैदा नहीं हुआ। ये मौलूद अपनी बरकत के लिहाज से अजीम शान है। इससे हमारे पैरोकार बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। और यह हवाला है किताब अल-काफ़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 360 का। फिर लिखा है अबू याह्या, हम आ गए पेज 53 पर। फिर लिखा है कि अबू याह्या सनआनी स्वाद नून ऐन अलिफ नून छोटी से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू हसन अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास था कि वहाँ आप अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को लाया गया। वो अभी सग़ीर थे। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मौलूद मसूद है, और हमें मालूम नहीं है कि याह्या अच्छा यहाँ पे उनकी तो गुफ्तगू ख़त्म हुई। साथ हाशिए में लिखा है कि हमें मालूम नहीं है कि याह्या सनआनी और अबू याह्या सनआनी दो आदमी हैं या एक आदमी, और इसके नाम दो हैं। किताबों में उसका नाम का इख्तलाफ पाया जाता है। इल्म रिजाल में उनका जिक्र है। यह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। उनका नाम उमर बिन तौबा है। ये हवाला है किताब अल-काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 321। अब आइए अगली हेडिंग की जानिब। लिखा है मज़कूरा हदीसों की तौज़ीह व तशरीह। मज़कूरा अहादीस जो हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शान में वारिद हुई हैं बहुत ज़्यादा अजीब नहीं। मुमकिन है कि बाज़ लोगों के अज़हान में ये बात आए कि इन दोनों अहादीस का ये मफ़हूम है कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के लिए वो बरक़ात रखते हैं जो उन्हें पहले आइम्मा की तरफ से हासिल नहीं थी। हालांकि गुज़िश्ता आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में उनकी बरक़ात तमाम लोगों पर हैं। वो सभी अज़ीम शान और अज़ीमुल क़द्र थे। उनकी मंजिलत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से बढ़कर थी। जी हाँ, इन दोनों अहादीस का मफ़हूम यही नहीं है, इसलिए तौज़ीह तशरीह की ज़रूरत है। फिर देखते हैं कि कलाम कहाँ ख़त्म होता है। ये एक इल्मी नतीजा होगा जो हमें हासिल होगा। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था कि इन्वर्टेड कॉमा में कि ये मेरा बेटा हमारे मानने वालों के लिए अजीम बरकत रखता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़। आपने फरमाया था इन्वर्टेड कॉमा कि ये वो मौलूद है जिसकी मिसाल इस्लाम में नहीं है और बरकत के लिहाज से पुरअज़मत है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि इल्म उसूल के माहिरीन ने कहा है कि वस्फ़ के ज़िक्र से इल्लत का शऊर हासिल होता है। इस कायदे की यहाँ
تطبیق توئے بے یہ قاف، تطبیق کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ مولود اپنے مولود ہونے کے اعتبار سے یعنی اپنی ولادت کے اعتبار سے اسلام میں ایسا مولود پیدا نہیں ہوا ہے جو برکت کے لحاظ سے اعظم ہے۔ مزید توضیح کلمہ المولود الف لام میم واو لام واو دو المولود یہاں حکم کا موضوع ہے اور حکم کا انطباق الف نون توئے بے الف قاف مولود ہے اور اس کی صفت مولود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا اب ہم آگئے پیج 54 پہ لکھا ہے مزید تشریح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی بات پیدا نہیں ہوئی جو ان کی امامت میں شک کا سبب بنے۔ ہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام دو ایسی صفات رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام باقی ائمہ علیہ السلام سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں اس وقت فرزند پیدا ہوا جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ لوگ نا امید ہو چکے تھے کہ جب ان کا فرزند نہیں ہے تو یہ خود امام نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کسی اور امام کو پیش نہیں آئی تھی۔ فرقہ واقفیہ واو الف قاف فے یہ فرقہ واقفیہ کے وجود کا ایک سبب یہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام عقیم ہیں، عین قاف یہ میم عقیم ہیں، امام عقیم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام کو مطعون کیا گیا، میم توئے عین واو نون کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے آنے والے ائمہ کی امامت میں شکوک پیدا ہوئے تھے، پھر آگے والا سلسلہ امامت بھی مقطوع ہوتا تھا، میم قاف توئے واو عین مقطوع ہوتا تھا۔ اب لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام 12 ہیں، کم نہ زیادہ۔ 9 امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی صلب سے پیدا ہوں گے۔ جب اس عدد میں کمی یا زیادتی پیدا ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جب اس عدد میں کمی یا زیادتی پیدا ہوتی، ہاں اس کے بعد فل سٹاپ ہے، پھر لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تشکیک یا تکذیب کا شکار ہو جاتی، پیمانے مختل ہو جاتے، میم خے تیلام مختل ہو جاتے، حقائق متزلزل ہو جاتے، دین مشکوک ہو کر رہ جاتا، اسلامی مفاہیم کمزور ہو جاتے، کوئی بات بھی صحیح نہ رہتی۔ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے فرقہ واقفیہ کی تکذیب ہو گئی اور اس کی عمارت منہدم ہو کر رہ گئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کی امامت مثل آفتاب ظاہر و باہر ہو گئی۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف آگے لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نے ہیکل امامت ہے یہ کافلام ہیکل امامت کو ایک نئی زندگی دے دی۔ ان کی امامت عظمت قدسیہ اولو المنزلہ اور منتہی الحیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اچھا اس کے بعد لکھا یا آپ کہتے ہیں تو میں اس کی ہیجے کر دیتی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ امامت عظمت قدسیہ، اس کے بعد ہے عین لام واو الف لام میم نون ذیل لام ہے یعنی اولو المنزلہ، اور منتہی الاہیت ہے، میم نون تے ہے چھوٹی ہے، الف لام الف ہے یہ تے کی صفات کے ساتھ متصف ہے، اس لیے شان امتیازی رکھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت نے آپ کے پیروکاروں کی معنویت کو ایک اور رفعت عطا کی جس کی مثال ناپید ہے۔ اس لیے حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر ہم آگئے پیج 55 پہ لکھا ہے کہ میں نے یہاں تشریح کر دی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ممکن ہے اس حدیث کے کچھ اور مفاہیم بھی ہوں۔ اچھا یہ جو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی تشریحیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، عربی میں ہے اور کچھ میں کوشش کروں گی لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کو صحیح پڑھ پاؤں گی، اس لیے کہ ان میں جو ہے وہ اعراب آدھے مٹے ہوتے ہیں۔ حاضل مولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلھا مولود اعظم برکت علی شیعتنا منہ، یہ اس کے بعد لکھا ہے میں نے یہاں تشریح کر دی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے، حالانکہ یہاں مجھے سبھی تشریح نظر نہیں آئی۔ اچھا باقی خدا بہتر جانتا ہے، ممکن ہے اس حدیث کے کچھ اور مفاہیم ہوں جو ان مفاہیم سے جداگانہ ہوں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے۔ شاید ولادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام میں برکات کی مختلف اقسام ہوں جنہیں ہمارے اذہان نہیں سمجھ سکتے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث
حدیث اس عظیم الشان واقعے کی طرف اشارہ ہو کہ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور یحییٰ بن اقسم الف کاف سے میم کے درمیان علمی مباحثہ ہوا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 10 سال تھی، ابھی آپ کا بچپن تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں اس آدمی سے مناظرہ کیا تھا جو حکومت کا نمائندہ تھا اور چیف جسٹس تھا، سن رسیدہ تجربہ کار آدمی تھا۔ چشم فلک نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نوخیز ملکوتی فرزند کے ہاتھوں استدلال کی وہ مار کھائی کہ اسے اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی، جبکہ یہ علمی مناظرہ بادشاہ کے دربار میں ہوا تھا جسے اس وقت کے اسکالر سن رہے تھے۔ وہ خجل خوار ہو رہا تھا اور مامون عباسی کا ایوان متزلزل تھا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ نصرت و معاونت جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، یہ انہی برکات کا حصہ ہے جس کا ذکر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث میں ہوا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے معنوی درجات بلند ہوئے اور ان کے مخالفین رسوا ہوئے اور ان کے رہبروں کی قیادت و رہبری آشکارا ہوئی۔ دنیا کو معلوم ہوا کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے علم کے سامنے مشائخ طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپن تھا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے یحییٰ بن اقسم جیسا حکومتی عالم نہ ٹھہر سکا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ اے محترم قاری، اب ہم تاریخ کا ایک اور ورق پلٹتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ سفر حج پر تھے۔ اچھا سامعین، جب یہ کہتے ہیں نا اے محترم قاری، ان سے مراد ہوتی ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ کہتے ہیں پڑھتی ہوں میں اے محترم قاری تو میں ایک دم سے خوش ہو جاتی ہوں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، پھر یا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اے محترم قاری، اب ہم تاریخ کا ایک اور ورق پلٹتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ سفر حج پر تھے۔ پیج 56 لکھا ہے، امیہ بن علی سے مروی ہے کہ میں حضرت امام ابو الحسن علی رضا علیہ السلام کے اس سفر حج کا ساتھی تھا جس کے بعد آپ علیہ السلام نے خراسان کا سفر کیا تھا۔ حضرت ابو جعفر بھی ساتھ تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیت اللہ کو وداع کرنے کے لیے طواف کیا اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ حضرت ابو جعفر، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے موفق، میم واو فے قاف، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ موفق تھے، امام علی رضا علیہ السلام کے خادم تھے، تو وہ ان کے کندھے پر تھے اور موفق اس وقت طواف کر رہا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو جعفر حجر کی طرف گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ جب وقت زیادہ گزر گیا تو موفق خادم نے کہا قربان جاؤں، اٹھیں اور چلیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں اللہ جب چاہے گا چھوڑ دوں گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ موفق خادم امام علیہ السلام کے پاس آیا اور صورت حال سے آگاہ کیا کہ حضرت محمد تقی علیہ السلام حجر اسود میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے ادھر نہیں آنا چاہتے۔ تو حضرت ابو الحسن علیہ السلام اٹھے اور اپنے فرزند سے فرمایا اے میرے حبیب اٹھیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے عرض کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ اس جگہ کو چھوڑوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اے میرے محبوب۔ اس وقت حضرت امام تقی علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان میں کیسے بیت اللہ کو چھوڑوں؟ آپ علیہ السلام نے ابھی بیت اللہ سے وداع کیا ہے، تو آج کے بعد آپ نے یہاں واپس نہیں آنا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے حبیب اٹھیں اور آگے چلیں۔ اس کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وہاں سے اٹھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 اور 153، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ شاید یہ واقعہ امام علیہ السلام کے دوسرے یا تیسرے سفر حج کا ہے۔ اس سفر میں حضرت امام جواد علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 57 پر، اور نئی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی نصوص یعنی نون صاد واو صاد۔ یہ یاد رہے کہ امامت خلافت، وصایت اور ولایت کا نام ہے۔ یہ الیکشن کے لیے
یہ الیکشن کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی اور نہ یہ منصب ڈکٹیٹرشپ سے حاصل ہوتا ہے. یہ ایک الہی منصب ہے. وہ جسے چاہے اس منصب کے لیے منتخب کرے اور منصب کی تعین اور اس کا انتخاب و اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص سے ہوتا ہے اور امام سابق امام لاحق کی تعین کرتا ہے. اس تعین و تقرر کا نام نص ہے. اس منصب پر وہ ہستیاں فائز ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہوتا ہے. ائمہ اثنا عشر کے بارے میں شیعہ اور سنی کتابوں میں بہت سی احادیث موجود ہیں. یہ تمام احادیث اپنی سند کے لحاظ سے معتبر اور صحیح ہیں. اجلن اور ثقہ راویوں نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے. ان احادیث میں سے کچھ مجمل ہے اور کچھ مفصل ہے. مجمل جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امام 12 ہیں اور سب کے سب قریش میں سے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا. پھر لکھا ہے مفصل وہ حدیث ہیں جن میں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء مذکور ہیں, ان کے انساب, القاب اور صفات سب کا ذکر ہے. اس بحث کے بعض تفاصیل ہم نے اپنی کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور میں ذکر کی ہیں. اس میں تمام احادیث موجود ہیں, یہاں تکرار کی ضرورت نہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 9ویں امام ہیں. آپ علیہ السلام کا تعلق ائمہ عشر سے ہے جن کی امامت, ولایت, وصایت اور خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا تھا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام اس حقیقت سے خاموش نہیں رہے تھے. ہم ہیں پیج 57 اور اب ہم جا رہے ہیں نیکسٹ صفحے پر. ہیڈنگ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر نص نون سواد. لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد بن سنان سے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حضرت امام علی رضا علیہ السلام میرے بعد امام ہیں اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام امام ہیں. یہ ایک طولانی حدیث ہے جو ہم نے کتاب الغیبت شیخ توسی سے لی ہے. اپنی ضرورت کے مطابق اس کے کچھ حصے ذکر کیے ہیں. پھر لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے اس بیٹے پر ظلم کیا, ان کی امامت سے انکار کیا, تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا اور ان کے اس حق سے انکار کیا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حاصل تھا. محمد بن سنان نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو ان کے حق کو تسلیم کروں گا اور ان کی امامت کا اقرار کروں گا. نیکسٹ پیراگراف. امام علیہ السلام نے فرمایا اے محمد تو نے سچ کہا ہے, اللہ تجھے اس وقت تک زندہ رکھے گا تو ان کے حق کو تسلیم کرے گا, ان کی امامت کا اقرار کرے گا اور ان کے بعد آنے والے امام کی امامت کا اقرار کرے گا. راوی نے کہا کہ اس کے بعد امام کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے فرزند محمد امام علیہ السلام ہیں. میں نے عرض کیا کہ سر تسلیم خم ہے, اور یہ حوالہ ہے کتاب الغیبت شیخ توسی صفحہ نمبر 33. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر نص. لکھا ہے جی ہاں اس زمانے میں میڈیا نام کا کوئی چیز نہیں. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. جی ہاں اس زمانے میں میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اگر تھی تو بہت سست, لیکن ضروری اوامر لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے قواعد باقی ائمہ کی نص سے کچھ حد تک منفرد ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا متعدد مرتبہ اعلان کیا اور مختلف مناسبات کے ساتھ اعلان کیا تھا. مزید برآں امام جواد علیہ السلام کی امامت کے دلائل روز بروز ظاہر و متجلی ہوتے گئے. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 59 پہ. لکھا ہے آپ علیہ السلام کی آیات عصمت لمحہ بلمحہ واضح ہوتی گئیں, آپ علیہ السلام کی جلالت کی علامت منکشف ہوتی گئیں. جی ہاں ہم یہاں کچھ اور احادیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف سے آپ کی امامت کی نص ہیں. لکھا ہے صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اس لیے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو حضرت ابو جعفر عطا کرے، دوبارہ کہ اللہ آپ کو حضرت ابو جعفر عطا کرے، اور آپ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ ہم وہ دن نہ دیکھیں کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں نہ ہوں۔ اگر اس طرح ہو جائے تو آپ علیہ السلام کے بعد امام کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند حضرت ابو جعفر کی طرف اشارہ کیا، اور وہ اس وقت آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ صفوان نے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، ابھی تو یہ 3 سال کے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 3 سال کی تھی جب وہ حجت خدا بن گئے تھے، اور یہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے بریکٹ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہدہ نبوت پر فائز ہونے میں عمر کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ اچھا، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے خیرانی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے کم تھی۔ حوالہ ہے مصدر سابق حدیث نمبر 13۔ پھر لکھا ہے معمر بن خلاد خیلام الف دال سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو جعفر ہیں، یہ میرے قائم مقام ہیں اور میرے نائب ہیں، اور فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بچے اپنے بزرگوں کے وارث بنتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے مصدر سابق حدیث نمبر 2، یہ سلسلہ امامت ہے کہ یہ ایک کے بعد دوسرا آ جائے جب ان میں امامت کی شرائط ہوں گی، جیسے کہ انتخاب الہی، اجتماع جمیل، فضائل اور عصمت، اتصال بالعالم الاعلیٰ، معرفت نامہ وغیرہ، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے المحقق، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے جی۔ اس کے بعد پھر اب ہم اگلے نیکسٹ پیج کی جانب آ گئے ہیں، یعنی کہ پیج نمبر 60۔ یہاں پہ لکھا ہے روایت ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا۔ آپ علیہ السلام اس وقت صغیر السن تھے اور انہیں اپنے صحابی حسن بن جہم کی آغوش میں بٹھایا گیا اور اسے فرمایا کہ اے میرے شہزادے کی قمیض اتارو اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نظر کرو۔ حسن بن جہم نے نصرت امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کہ دونوں کندھوں کے درمیان غور سے دیکھا تو اسے مہر نظر آئی جو گوشت میں داخل تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میرے والد بزرگوار کے اسی مقام پر اسی مہر کا نشان ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر جو نصوص صادر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مناسب مقامات پر ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 61 پر، اور اس پیج کے اوپر ہیڈنگ ہے نبوت، امامت اور عمر۔ لکھا ہے جب تمام حقائق سامنے آ گئے تو اب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر اعتقاد رکھنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ نبوت اور امامت کے منصب میں عمر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے منصب نبوت عطا کرے اور جسے منصب امامت عطا کرے، اور ان مناصب کے تمام شرائط رکھ دے جس انسان کو عطا کرے اور جس عمر میں بھی عطا کرے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ پیراگراف، انسانی عظمت اس کی روح، اس کے نفس اور مواہب ربانیہ سے ہے۔ اس میں نہ حسب کو دخل ہے اور نہ ایام عمر کو دخل ہے۔ بحث ہے کہ نبوت اور امامت میں عمر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کچھ شرح و توضیح کی ضرورت ہے، اس لیے تمہید کی ضرورت ہے تاکہ سابقہ اور لاحقہ احادیث کی قبولیت کا ماحول بن جائے۔ روزانہ انسان کے سامنے ہزاروں عادی امور انجام پذیر ہوتے ہیں، ان کی انجام پذیری میں نہ حیران ہوتا ہے اور نہ پریشان، تو کیونکہ وہ ان سے مانوس ہوتا ہے۔ جب کبھی غیر عادی کام ہو جائے تو وہ حیرت و استعجاب الف سین تے عین جیم الف بے استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا
ارشاد خداوندی ہے انورٹڈ کاما، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ طفل نومولود ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن وہ اپنی نظریں مرکوز نہیں رکھتا، وہ آوازیں سنتا ہے، اشیاء کو دیکھتا ہے لیکن ان کے درمیان فرق قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح جب چند دن گزرتے ہیں، ماہ و سال بنتے ہیں، تو وہ بچہ حروف و کلمات جاننے لگتا ہے، اس کا شعور تدریجاً بڑھنے لگتا ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ مرور زمانہ ہوگا۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ لوگ صحیح جانتے ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کا ادراک پختہ ہونے لگتا ہے۔ پیج 52 پہ آ گئے ہم۔ اس کی ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، تو اس طریقے سے وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، ثقافت اور علم و ادب کا پیکر بن جاتا ہے۔ طول تاریخ میں بشر انہی ادوار سے گزر کر اپنی انتہا تک پہنچتا ہے، لیکن ہم بشر کے کچھ ایسے افراد کو بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے خارق العادات امور انجام دیے، قوانین طبیعت کی حدود سے ہٹ کر افعال و اعمال بجا لائے، نہ وہ مراحل زندگی کے محتاج ہوئے اور نہ سن و سال سے استمداد کیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو کمال ان کا استقبال کر رہا تھا، عقل و دانش اور رشد و معرفت ہاتھ باندھے ہوئے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس ذات نے عطا کیا کہ جو قادر مطلق ہے، میں قارئ پڑھ رہی تھی، اس میں دال چھپا ہوا تھا، یہ جو قادر مطلق ہے۔ قرآن کریم نے اس امر کی مختلف مقامات پر تصریح کی ہے۔ یہ ہیں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان کے حق میں فرمایا، یہ انورٹڈ کاما میں ہم پڑھیں گے، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اس میں پڑھوایا ہے کہ ہم نے اسے بچپن میں حکمت عطا کر دی تھی۔ اچھا، اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابھی وہ بچے تھے کہ انہیں نبوت دے دی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اس وقت ان کی عمر 3 سال تھی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنی ولادت کے فوراً بعد گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد عربی لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ یہ کہ یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے کیسے بات کریں کہ جو طفل رفیع ہے اور اپنی ماں کی گود میں ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 1 دن تھی، جس طرح کہ ابن عباس اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ انی عبداللہ، آپ علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اقرار کیا کہ وہ معبود کا عبد ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت کی بات نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو صغر سنی میں کامل و اکمل کر دیا تھا، اور اس نے انہیں اپنے بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا تھا۔ ہم آگئے پیج 63 پہ لکھا ہے، انہیں معجزہ قرار دیا۔ یہ وہ گفتگو تھی جو مرکز اور مرکوز تھی۔ پھر اس عمر میں کوئی بچہ بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو 3 مقامات پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1 سورہ مریم، جس کا بیان ابھی گزرا ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 46 335، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور دنیا و آخرت میں آبرور مند ہوگا، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اچھا، نمبر 2 جو مقامات تھے، پہلا سورہ مریم والا، دوسرا لکھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 110، ترجمہ جب اللہ نے عیسیٰ بن مریم سے فرمایا، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی ہے، جب میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ نیچے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ روح القدس جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل نزل، ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ، اور یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 102۔ لکھا ہے ترجمے میں کہ کہہ دو روح القدس جس کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یا کوئی دوسرا فرشتہ یا روح
ہیں جو ملائکہ کی جنس سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 1، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، پیج 64 پہ آگے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہے آیت کہ ملائکہ اس کے امر سے روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ایدتک کا معنی تقویت اعانت ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی روح القدس کے ذریعے تائید کی، اعانت و تقویت کی، کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس مختصر سے مقدمے کے بعد آسان ہو جاتا ہے کہ ایک طفل مولود اللہ تعالیٰ کی تائید جو روح القدس کے ذریعے ہوتی ہے، یہ اپنی اولاد کے دن تکلم کر سکتا ہے۔ ایک بچہ اسی دن نبوت کے درجے پر پہنچ سکتا ہے اور اس پر کتاب سماوی بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے پیراگراف میں کہ اب ہماری مشکل دور ہو گئی ہے کہ ایک طفل 3 سال کا ہو اور وہ درجہ نبوت پر پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہمارا بیان یہ ہے کہ جس طرح نبوت منصب الہی ہے، اس کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی طرح امامت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوس ہوتا ہے، اور اس امام کے لیے ان سے پہلے والا امام علیہ السلام ان کی امامت کی خبر دیتا ہے، میرے بعد فلاں امام ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جس طرح ایک طفل درجہ نبوت پر پہنچ سکتا ہے، اسی طرح ایک طفل درجہ امامت پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس امر کی کچھ تفصیلات ہم نے اپنی کتاب الامام المہدی من المہد الی الظہور کی 6 فصل میں ذکر کی ہیں۔ اب اس موضوع کی کچھ احادیث یہاں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی بن اسبات سے روایت ہے، میں نے حضرت ابو جعفر الجواد علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام میری طرف آ رہے ہیں، میں انہیں غور سے دیکھنے لگا تاکہ جب میں اپنے شہر کی اصحاب کے پاس جاؤں تو آپ کا قد و قامت اور حلیہ مبارک انہیں بیان کر سکوں۔ جو ہی آپ علیہ السلام آئے تو بیٹھ گئے اور فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے امامت کے وہی دلائل نازل کیے ہیں جو اس نے نبوت کے لیے نازل فرمائے تھے۔ فرمایا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں کہ انورٹڈ کاما کہ اور ہم نے اسے اس وقت نبوت دی جب وہ بچہ تھا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 65 پہ، اور اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 ہے، ترجمہ، اور اس وقت نبوت دی جب وہ جوان ہوا۔ اگلی آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، اور جب وہ 40 سال کا ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ وہ چاہے تو بچے کو نبی بنا دے، چاہے تو 40 سال کی عمر میں درجہ نبوت پر پہنچا دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ اس حدیث کی ایک دوسرے طریقے سے روایت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی بن اسبات سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے آقا، آپ علیہ السلام کی صغیر سنی کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو امام تسلیم نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا، وہ میری امامت سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ واللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انورٹڈ کاما میں کہ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف حضرت امام علی علیہ السلام نے کی تھی، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 9 سال تھی، اس وقت میں بھی 9 سال کا ہوں، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، تفسیر قمی سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اب اگلے نیکسٹ پیراگراف میں ہے، معلّہ بن محمد سے روایت ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کو ابھی تھوڑی مدت گزری تھی، میں آپ علیہ السلام کے خانہ اقدس پر آیا تو حضرت ابو جعفر علیہ السلام اپنے خانہ اقدس سے باہر آئے، میں نے آپ کے قد و قامت پر نگاہ کی اور غور سے دیکھا تاکہ اپنے مصری اصحاب و احباب کے سامنے آپ کا حلیہ مبارک بیان کر سکوں۔ آپ علیہ السلام آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا، اے معلّہ، اللہ تعالیٰ نے امامت کے وہی دلائل نازل کیے جو اس نے
نے نبوت کے دلائل نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں کہ انورٹڈ کاما میں کہ ہم نے اسے اس وقت حکم عطا کیا جب وہ بچہ تھا۔ ہم آ گئے ہیں اس وقت پیج نمبر 66 پر۔ پھر لکھا ہے کہ محمد بن اسماعیل بن بزی بیز یہ عین بزی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام سے امام کے علیہ السلام کے امر کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا 7 سال سے کم عمر میں امامت مل سکتی ہے؟ تو آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 سال سے کم عمر میں امامت مل سکتی ہے۔ اچھا، وہاں سوال کیا تھا کہ کیا 7 سال سے کم عمر میں امامت مل سکتی ہے؟ تو جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 سال سے کم عمر میں امامت مل سکتی ہے۔ یہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 کی حوالہ ہے۔ پھر لکھا علی بن سیف نخعی نون خے عین چھوٹیے سے روایت ہے کہ اس نے بعض اصحاب سے اس حدیث کا سوال کیا تھا کہ کسی نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا لوگ آپ علیہ السلام کی صغیر سنی پر باتیں کرتے ہیں کہ کیا اس سن میں کوئی امام بن سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ وہ اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنائیں، حالانکہ وہ اس وقت بچے تھے اور بھیڑیں چراتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں اور علماء نے اس سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ وہ معترضین اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا جمع کریں، عصا عین صاد الف جمع کریں اور انہیں ایک کمرے میں بند کر دیں۔ قوم کے لوگ انہیں مقفل کریں، جب صبح ہو تو دیکھیں جس کے عصا میں پتے نکل آئے ہوں وہ جس کے عصا میں پتے نکل آئے ہوں اور اس پر پھل لگے ہوں تو وہ خلیفہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو خبر دی۔ قوم نے کہا بات درست ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا سرسبز ہے اور اس پر پتے اور پھل موجود تھے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 کا۔ تو سامعین چلیے اب ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں روک دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آڈیو کو ساتھ ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔